प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम खुरम यूनुस FGA बाइबल कॉलेज में जो लाहौर में वाक़ है बतौर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर और लेक्चरार खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जिस तरह आप तमाम स्टूडेंट्स और तमाम ये लेक्चर्स को या टीचिंग सरमन्स को जो है वो सुनने वाले इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हम एक कोर्स की सूरत में या सीरीज़ में इस पर बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक या मज़मून है जो ज़ेरे गौर है वो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है, यानी मसीही रूहानियत है। और ये ऐसा मज़मून है जिसमें हम खुदा के खुदाम की खुदा के लोगों की रूहानी तश्कील पर या स्पिरिचुअल फॉर्मेशन पर जो है वो बात कर रहे हैं। और इस मज़मून में हमने तकरीबन अब तक 9 लेक्चर्स को कवर किया है। 9 लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं और आज खुदा के फजल से हम अपना 10th लेक्चर या 10वां जो लेक्चर है हम उसको कर रहे हैं और देखेंगे कि खुदा आज इस लेक्चर के वसीला से हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। और थोड़ी सी हम दोहराई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि इस मज़मून के शुरू से लेके अब तक तू एक एक लेक्चर में तूने मेरी मदद की, मुझे बोलने की, मुझे खुदावंद आसमानी बाप इस रिकॉर्डिंग करवाने की तौफीक बख्शी। अपने पाक रूह के वसीला से हम पर ये तूने अपना बड़ा फ़ज़ल किया और हमें ये तौफीक बख्शी कि खुदावंद तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कि वो इन लेक्चर्स को लें और उनमें से सीखें और अपनी रूहानी तरक्की को देखें। हम गवाही टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बाइसे बरकत और बाइसे तरक्की साबित हों, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसा कि अजीज़ों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, इनका तारुफ, इनको डिटेल्ड हमने देखा था। हमने मुख्तलिफ़ उल्मा और मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की राय में भी देखा था कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, और फिर बाइबल के पैसेजेस में से देखा था, जैसे जो है रोमियो 8:29 को हमने देखा। फिर उसके बाद पहला यूहन्ना 3:2 को हमने देखा कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों और हमें क्राइस्ट लाइकनेस में ढालने के लिए या मसीह की मानित बनाने के लिए खुदा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो मशवरत करते हैं, मसलहत करते हैं, हमें हमारी काउंसलिंग करते हैं, हमारे सामने एक प्रैक्टिकल नमूना होते हैं। और फिर हमने देखा जो है खुदा हालात को इस्तेमाल करता है। ऐसे हालात को खुदा हमारी लाइफ में आने देता है जो हमें और मसीह के करीब करते हैं, बल्कि मसीह की मानिद बनाते हैं। और तीसरी चीज़, खुदा रूहानी ज़ाब्तों को, जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स कहते हैं, खुदा इस्तेमाल करता है। और फिर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा कि जिस तरह हिस्ट्री में अगर आप ऐसे लोगों को देखें, चार्ल्स स्पर्जन को देखें, जॉन वेज़ली को देखें, चार्ल्स वेज़ली को देखें, मार्टिन लूथर को देखें, जॉनथन एडवर्ड्स को देखें, जॉर्ज मूलर को देखें, और इसके अलावा जॉन कैल्विन को देखें, और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करें, अगर आप उनकी बायोग्राफीज़ देखें, अगर आप उनकी स्वान हयात को मुतालिया करें, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों की लाइफ डिसिप्लिन लाइफ थी। इनकी लाइफ में जो है उस तरह से बेतरतीबी नहीं थी, इनकी लाइफ में उस तरह से बेज़ाब्तगी नहीं थी, बल्कि इनकी लाइफ जो थी वो डिसिप्लिन लाइफ थी। प्रेयर टाइम इनका था, बाइबल स्टडी टाइम इनका था, और फिर प्रीचिंग और टीचिंग, और फिर सेल्फ स्टडी। और फिर ये नहीं कि वो दूसरों को सिर्फ कलाम सुनाते थे, बल्कि जब वो कलाम पढ़ते थे तो पहले वो खुद उसके आईने में अपने आप को देखते थे कि उनकी लाइफ कैसी है। याद रखें, अगर आप कामयाब खिदमत करना चाहते हैं तो अपनी सेल्फ असेसमेंट गाहे बगाहे करते रहा करें, अपनी खुदी का तज्जिया ज़रूर किया करें, क्योंकि ये चीज़ आपको ये मौका बख्शेगी
کہ آپ کلام کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اور جب آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو آپ نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی ریئلٹیز کو، آپ کی ویکنیسز کو، آپ کی اسٹرینتھس کو، کہاں پر آپ کمزور ہیں، کہاں پر آپ اسٹرانگ ہیں، کس ایریے میں آپ کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے، کس ایریے میں آپ کو الاؤ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے۔ ہم نے یہ دیکھا آج جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ اس سیریز کا 10واں لیکچر ہے۔ آپ کل 12 لیکچرز جو ہیں اس کے ہوں گے، اب اس کے بعد 11واں اور 12واں لیکچر ہوگا، لیکن آج ہم 10واں لیکچر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس 10ویں لیکچر میں، اس لیکچر نمبر 10 میں ہم 3 روحانی ضابطوں کو دیکھیں گے۔ ہم اس میں دیکھیں گے پریئر کے روحانی ضابطے، پھر ہم اس میں دیکھیں گے میڈیٹیشن یا غور و فکر کرنا، یہ ایک روحانی ضابطہ ہے۔ اور آج افراتفری کے دور میں، آج ہر طرف جو ہے وہ ہری ہری کے دور میں، ہری اپ کے دور میں، یا افراتفری کے دور میں یہ والا روحانی ضابطہ بہت سے ایمانداروں کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ اور تیسرا روحانی ضابطہ جو آج ہم دیکھیں گے اس کو ہم لرننگ کہہ لیں، اسٹڈی کہہ لیں، مطالعہ، سیکھنا، لرن کرنا، اس کو دیکھیں گے۔ پہلا روحانی ضابطہ جو ہے وہ ہے پریئر۔ یاد رکھیں، روحانی زندگی اس چیز کا نام ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کیسے رشتہ رکھتا ہے اور ہم خدا کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، اور خدا کا ہمارے ساتھ رشتہ اور ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ، اس کے عملی اظہار کو دعا کہتے ہیں۔ دعا خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا پریکٹیکل ایکسپریشن ہے، عملی اظہار ہے۔ خدا کی ڈیزائر ہمارے لیے ہماری ڈیزائر خدا کے لیے کو پیدا کرتی ہے۔ خدا ہمارے لیے ڈیزائر کرتا ہے اور یہ چیز ہماری ڈیزائر کو خدا کے لیے پیدا کرتی ہے۔ ہم خدا کو اس لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دعا پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس موضوع پر، اس مضمون پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سی سٹوریز، بہت سے واقعات، بہت سے اسکرپچرل پیسجز، بائبلی اقتباسات اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ پریئر کیا ہے؟ پریئر کیوں ضروری ہے؟ پریئر کے معنی کیا ہیں؟ جن لوگوں کی زندگی میں پریئر ہوتی ہے ان کی لائف ان سے کیوں ڈیفرنٹ ہوتی ہے جن کی لائف میں پریئر اس طرح نہیں ہوتی؟ جب میں ایف سی کالج یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے موقع ملا ایک کتاب پڑھنے کا، مجھے لائبریری میں ایف سی کالج کے ملے، اور وہ کتاب تھی مچ پریئر مچ پاور، اور وہ کتاب پیٹر ڈینیکا جو ہیں انہوں نے لکھی، اور اس کتاب میں جو مین بات تھی وہ یہی تھی کہ جتنی زیادہ دعا اتنی زیادہ پاور۔ پریئر جو ہے یہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ پریئر کمیونیکیشن بھی ہے، اور پریئر جو ہے یہ کمیونین بھی ہے، یعنی دعا، گفتگو، خدا سے باتیں کرنا بھی ہے، لیکن دعا محض خدا سے باتیں کرنا یا خدا کی سننا نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بھی ہے۔ جب ہم دعا کو بطور کمیونیکیشن ود گاڈ دیکھتے ہیں، خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے عمل کو، خدا کی آواز کو سننے کے عمل کے طور پر دعا کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا جو کانٹینٹ یا مواد ہوتا ہے دعا کا، وہ عمومی طور پر مختلف تجربات اور فیلنگز پر محیط ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا دکھ اس کے آگے لے کر آتے ہیں، بعض اوقات ہم خوشی کی بات ہے تو شکر گزاریاں اس کے آگے لے کر آتے ہیں، بعض اوقات ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ورشپ ہوتی ہے، ایڈوریشن اور پریز ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، بعض اوقات گناہوں کا اقرار ہوتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں کے لیے دعا
جسے ہم شفایت یا انٹرسیشن کہتے ہیں ہوتی ہے. سو یہ ایک وائڈ رینج ہے, یہ ایک جامعہ رینج ہے اس بات کی کہ ہم خدا کے آگے مختلف فیلنگز, مختلف ریزنز کی وجہ سے آتے ہیں. اور جو جینون اور ٹرو کمیونیکیشن ہے, مستند, سچی اور صداقت پر مبنی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہے. جیسے سڑک پر ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے, کچھ جا رہی ہوتی ہے, کچھ دوسری سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو پریئر ہے وہ بھی ایسا ہی رشتہ ہے خدا کے ساتھ. جب ہم یعقوب کے تعلق سے دیکھتے ہیں, اس کو خواب میں فرشتے دکھائی دیے, سیڑھی تھی, کچھ اوپر آ رہے تھے, کچھ نیچے آ رہے تھے, کچھ اوپر جا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دعا کی ایک پکچر تھی, یہ پریئر کی ایک پکچر تھی. ہماری طرف سے شکر گزاری اور اقرار اور حمد و ثنا اور شیئرنگ خدا کی طرف جاتی ہے, اور اس طرف سے برکت اور کلام اور جو ہے خدا کی بات, خدا کی نصیحت, خدا کی بلیسنگ اور بحالی اور شفا ہمیں ریسیو ہوتی ہے. سو پریئر از اے ٹو وے کمیونیکیشن. یہ صرف ہمارا خدا سے باتیں کرنا نہیں ہے, بلکہ خدا کا بھی ہمارے ساتھ باتیں کرنا ہے. ایک کنڈیشن, ایک شرط جو بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ پریئر میں ہوتے ہیں یا جب آپ پریئر کرتے ہیں, تو آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا موجود ہے. اگر ہمیں اس کی موجودگی کا پر ایمان نہیں ہے, اگر اس کے پریزنس پر ہماری کانشیس اویئرنیس نہیں ہے, اگر ہم محض دعا صرف دعا کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں, تو وہ دعا نہیں ہے. پریئر اسی صورت میں ٹرانسفارمنگ ہے, پاورفل ہے اور ریفریشنگ ہے اور بلیسڈ ہے, جب دعا کرنے والا اس احساس, اعتقاد اور اعتماد اور ایمان کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ موجود ہے. خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, چاہے ہم اس ریالٹی کو بعض اوقات زندگی میں ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. ہم نے خدا کی موجودگی کو اپنے حالات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر حالات اچھے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے, اگر حالات برے ہیں تو پھر خدا کی ایگزسٹنس کی جو ریالٹی ہے, اس کی موجودگی کی جو ہے ریالٹی ہے, سچائی ہے, ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے یا ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے. دعا کی فاؤنڈیشن خدا کی پریزنس ہے. دعا کی بنیاد خدا کی موجودگی اور حضوری پر ایمان رکھنا ہے. جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں کہ دعا صرف بولنا یا خدا کے سامنے مناجاتیں, التجائیں اور شفایت اور پرستش کرنا نہیں بلکہ سننا بھی ہے, تو سننا بھی دعا کا ایکسپریشن ہے. بہت دفعہ دعا کی ڈیفینیشن لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ بول کر خدا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جو کچھ چیخ کر, رو کر, بول کر کہا جا رہا ہے وہ دعا ہے. لیکن خاموشی میں خدا کے حضور بیٹھنا اور خدا کے حضور بیٹھ کر کلام پر میڈیٹیٹ کرنا, یا خدا کی سننا, یا خاموشی میں اپنی فکریں, اپنے دکھ, اپنا بوجھ خدا کو دے دینا, اپنا پار یہوہ تے سٹ آپے او سنبھالے گا, ہم اس کو بعضوں کا دعا نہیں کہتے. لیکن میری بہن, میرے بھائی, پریئر یہ بھی پریئر ہے کہ جب آپ سنیں کہ خدا کیا فرماتا ہے. ایلی نے سموئیل کو یہی کہا تھا کہ اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا فرما تیرا بندہ حاضر ہے. اگر
وہ سنتا نہ، لسننگ نہ کرتا، اگر وہ سنتا نہ تو وہ خدا کی آواز کبھی سن نہیں سکتا تھا اگر وہ اپنے آپ کو اس کی آواز سننے کے لیے ٹیون نہ کرتا۔ اب جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایسے انسان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، انسان دوسرا جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جس کو جو ہمارے سامنے ہے، ہم کمیونیکیشن کی جب بات کریں تو بعض اوقات ایسا شخص جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، اس سے کمیونیکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی بات اس تک اس طرح پہنچانا جس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں آسان نہیں ہوتا۔ تو ایسا خدا جو انٹینجیبل، ان آڈیبل، انویزیبل اور انسکروٹیبل ہے، یعنی ایسا خدا جو جس کو ہم چھو نہیں سکتے، ایسا خدا جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، ایسا خدا جو انویزیبل ہے لیکن وہ موجود ہے، اس تک اپنی بات ہم کیسے پہنچائیں یا کیسے کمیونیکیٹ کریں؟ تو اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مختلف میتھڈالوجیز کو اپنائیں جو بائبل مقدس جن کی ہمیں تعلیم دیتی۔ سو وی اسٹارٹ ود دا فرسٹ پلیس، اسکرپچر، خدا کا کلام۔ سینچریز اور کلچرز میں خدا نے اس بات کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ثابت کیا ہے، اور مختلف علماء کو خدا نے استعمال کیا روح کی تحریک کے وسیلہ سے کہ وہ ایسی کتابیں لکھیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں نے جو ہے وہ کلام کو پڑھ کر دعا کی فاؤنڈیشنز بنائی۔ اس کو پریئنگ تھرو دا اسکرپچر کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ بہت سے لوگ وہ بائبل مقدس کو محض پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کو دعا کے لیے ایک مینول کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ بائبل مقدس کو جب آپ پڑھیں اور پھر اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ خدا کی آواز کو سنیں تو بائبل مقدس لا تبدیل لا خدا جو معتبر خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے کبھی خدا کی آواز نہیں سنی، خدا کی آواز کیسی ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی خدا کی آواز نہیں سنی تو پھر مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی بائبل نہیں پڑھی، کیونکہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں God is speaking to you, God is speaking to you and you have to listen. So مختلف سینچریز میں، مختلف کلچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے بات کرتا آیا اور اس کے لوگ کلام کے وسیلہ سے خدا کی آواز کو سنتے آئے۔ سیکنڈلی، دوسری طریقہ ہے یا دوسرا وے ہے کہ ہم خدا کی سنیں اور خدا ہم سے بولے، وہ کریشن ہے۔ اور اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں، اگر آپ خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ بادلوں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، گیلیکسیز، ملکی ویز اور سولر سسٹم اور پہاڑ اور ندیاں اور سمندر اور خوبصورت کریشن، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے اور آپ انکریج ہوتے ہیں اور آپ کو یہ برکت ملتی ہے کہ there is someone who designed it and who created it۔ کوئی ہے جس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے اور وہ کریشن میں باہر آئی ہے۔ سو آپ کریشن میں صرف پہاڑوں کو نہیں، بادلوں کو نہیں، ستاروں اور سیاروں کو نہیں، سمندروں کو نہیں، بلکہ آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ پھولوں کو دیکھیں، اور پرندوں اور پھولوں کا ذکر تو متی کی انجیل میں خداوند نے بھی کیا، ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، ان سوسن کے پھولوں کو دیکھو۔ اور اس کے علاوہ جو کراؤن کریشن ہے، اشرف المخلوقات، انسان کو آپ دیکھ لیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ خدا نے یہ کیا مخلوق، کیا کریشن بنائی ہے، اس کی ذہانت، اس کی باڈی سٹرکچر، اس کا ڈیزائن، اس کی بناوٹ، اس کی انٹیلیجنس، اس کے اندر رکھی خوبیاں، خامیاں، اس کی لمیٹیشنز، تو یہ چیز خدا کے لوگوں کو ابھارتی ہے یا ابھارنی چاہیے کہ وہ خدا کی حمد کریں کہ یہ کیسا عجیب اور عظیم اور پاک اور رحیم اور قادر مطلق خدا ہے۔ سو
स्क्रिप्चर के थ्रू खुदा की सुने, और फिर खुदा अपनी क्रिएशन के थ्रू आपसे बोल रहा है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये समुंदर, ये सियारे, ये इंसान, ये आपको चीख चीख कर बता रहे हैं कि इनको बनाने वाला खुदा है। तीसरी चीज़, मैंने पहले भी इस पे बात की, हमारे सरकमस्टांसिस में खुदा हमसे बोल रहा होता, हमारे हालात में खुदा हमसे बोल रहा होता। बाज़ औक़ात हम अपने हालात के मसाइल या खुशियों में, अगर अच्छे हालात हैं तो उनकी खुशियों में, और अगर बुरे हालात हैं तो उनके दुखों और मसाइल में हम इतने उलझ जाते और बिज़ी हो जाते हैं और सलूशन की तरफ इतना जल्दी भागना चाहते हैं कि उन दुखों और सुखों के हालात में, उन गुड एंड बैड टाइम्स की सिचुएशंस में खुदा की वो धीमी सी आवाज़ जो है उसको मिस कर देते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस आदत को अपना लें, इस प्रिंसिपल को या रूहानी असूल को अपना लें और अपने आप से ये पूछें, व्हाट इज़ गॉड सेइंग टू मी इन दिस सिचुएशन? खुदा इस सूरत हाल में मुझसे क्या बात कर रहा है? खुदा कोरोना वायरस जैसे हालात में मुझसे, अपने चर्च से क्या कलाम कर रहा है? खुदा प्रॉब्लम्स में मुझसे क्या कह रहा है? खुदा अच्छे हालात में मुझसे क्या कह रहा है? अपनी लाइफ के मुख्तलिफ सीजन्स में खुदा की आवाज़ को सुनने, अपने कान उस पर लगाएं। चौथी जो हो सकती है ज़रिया, वो ड्रीम्स है। आज भी खुदा लोगों को विजन्स और ड्रीम्स देता है। ड्रीम्स आने बंद नहीं हो गए, दे हैव नॉट बीन सीज्ड। बाइबल मुकद्दस भरी हुई है स्टोरीज से कि लोग को ड्रीम्स आए। यूसुफ को ड्रीम आया, मरियम को ले जा, फिर ड्रीम आया वापस जा, और इस तरह कई और लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर यूसुफ जो है वो ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन करता हमें नज़र आता है, खुदा ने उसको ये बरकत दी है। सो चौथी जो हो सकती है जगह या एरिया या तरीका, वो ड्रीम्स। और पांचवा, इसको जर्नल कहते हैं, उर्दू में रोज़ नामचा। रोज़ नामचे का मतलब है कि आप कोई डायरी लें और डेली अपनी दिन के एंड में, दिन के इख्तिताम में उस पर कुछ लिखें। आप किससे मिले, आपने कितनी दुआ की, कौन सा काम और बेहतर खुदा के लिए कर सकते थे, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई, उन मिस्टेक्स से आपने क्या सीखा। सो इसको जर्नल कीपिंग कहते हैं। और जर्नल्स जो होते हैं, रोज़नामचे जो होते हैं, ये भी रिकॉर्ड होते हैं उन सवालों का जो ज़िंदगी में आप फेस करते हैं। आप मुख्तलिफ सवालात लिख सकते हैं जो खुदा से आपके हैं, दूसरे लोगों से आपके हैं। आप अपने स्ट्रगल्स लिख सकते हैं, आप अपनी इंसाइट्स लिख सकते हैं, ख्यालात लिख सकते हैं। खुदा ने कोई कलाम आपसे किया है, कोई आयत की तशरीह खुदा ने आपके ज़हन में खोली है, खुदा ने कोई हालात के बारे में आपको बताया है, खुदा ने किसी के लिए आपको कोई दुआया बोझ दिया है, या खुदा ने आपके लिए कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कलाम किया है। अगर आप जर्नल लिखते हैं, तो अगर आप जर्नल लिख रहे हैं और आप अपनी 2016 की, 2017 की, 2018 की जो डायरीज़ हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको उनके अंदर एक पैटर्न नज़र आएगा, जिस पैटर्न के तहत खुदा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपको उनके अंदर एक इस तरह का वे नज़र आएगा, आप उसमें जिस तरह से म्यूज़िक की रिदम्स को, जिस तरह से मुख्तलिफ साउंड वेव्स को समझ कर, इस तरह से जिस तरह से एक दर्जी जो कपड़े पर कुछ बुनता है और जब वो सुई धागे से शुरू करता है तो हमें नहीं पता क्या बनना है, लेकिन जब वो सब कुछ बना लेता है तो फिर हमें पता चलता है ये खूबसूरत डिज़ाइन है। इसी तरह से जब आप रोज़नामचे में देखेंगे कि हर दिन, हर साल के
ہر مہینے کے، ہر دن کے، ہر منٹ کے، ہر سیکنڈ کو خدا نے ہمیں یسوع جیسا بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، تو آپ اس پیٹرن کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، ریکگنائز کر سکیں گے، پہچان اس کی کر سکیں گے کہ یہ تو اس لیے میرے ساتھ ہوا کیونکہ میں مسیح کی مانند بنوں۔ آپ کو یہ بھی پہچان ہوگی کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ خدا کی طرف سے تھا، یا یہ میری اپنی غلطی تھی، یا دشمن کا مجھ پر حملہ تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بڑے طریقے ہیں، آپ خدا کی آواز سن سکتے ہیں، آپ کا قریبی دوست ہے جس کو خدا آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہے، آپ کے پاسٹر کو خدا آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ خدا کی آواز کو آپ کیسے سن سکتے ہیں۔ پھر دعا کو جب ہم کمیونیکیشن کے بعد کمیونین کے طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی ملاپ، یعنی شراکت، رفاقت کے طور پہ، تو ہمیشہ بول کر، ہمیشہ امیجز کے تھرو یا بول کر یا الفاظ پر رشتے بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات صرف آپ کسی کے ساتھ خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھیں تو بھی آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیلوڈ کے ساتھ، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بات نہیں کر رہی، یو آر اسٹل انجوائنگ دیٹ فیلوشپ۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور میں اپنی پرسنل پریئرز میں اس پریکٹس کو ضرور کرتا ہوں کہ میں خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتا ہوں، اور نہ میں ورشپ کرتا ہوں، نہ میں کچھ کہتا ہوں، نہ میں کچھ گاتا ہوں، نہ میں کچھ بائبل میں سے پڑھتا ہوں۔ I just sit in the presence of God, I just close my eyes and I just enjoy my fellowship with God۔ میں خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ انجوائے کرتا ہوں۔ ہاں، میرا دل خوشی سے اور خوشی کی راگنیوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا، میرے ہونٹ چپ ہو جاتے ہیں، میرے الفاظ میرے منہ سے نہیں نکلتے، اور میں خدا کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو، اپنے رشتے کو انجوائے کرتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے ایک کہانی پڑھی جس میں ایک رشین آرتھوڈاکس آرچ بشپ اینتھنی بلوم، یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس سے جب کسی نے پوچھا کہ تو اتنے گھنٹے دعا کیسے کر لیتا ہے، یا اتنے گھنٹے خاموشی میں خدا کی حضوری میں کیسے بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے کہا، انگلش میں پہلے بولوں گا اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے I look at him, he looked at me and we are happy۔ وہ کہتا ہے کہ صرف میں اس لیے اتنے گھنٹے گزار پاتا ہوں خدا کی حضوری میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، اور ہم دونوں خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ دعا کو دیکھیں تو وہ صرف کمیونیکیشن نہیں ہے، وہ صرف بولنا جو پرستش اور حمد اور التجاؤں اور شفایت کی صورت میں آپ کرتے ہیں، اور سننا جو آپ کلام کے تھرو خدا کی سنتے ہیں، حالات میں کیا خدا کہہ رہا ہے سنتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں جن کو خدا آپ کی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، جرنل جو روزنامچہ ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں اس میں سے خدا آپ سے بول رہا ہوتا ہے کہ کیسے خدا اتنے سالوں میں آپ کی زندگی میں کام کرتا آیا۔ سو میرے عزیزو، یہ صرف بولنا سننا نہیں ہے، بلکہ کمیونین یا کمپینین شپ بھی ہے۔ کچھ حوالے آپ نوٹ کر لیجئے۔ متی 6 باب اس کی 5 سے 18 آیت، اس میں یسوع نے کہا، ریاکاروں کی طرح نہ بنو، غیر قوموں کی طرح نہ بنو، پوشیدگی میں جاؤ، دعا کرو، جو پوشیدگی میں جو باپ تمہیں دیکھتا ہے وہ بدلہ دے گا۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 19 سے 22 آیت، اس میں یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمیں دلیری حاصل ہے، نئی اور زندہ راہ سے ہم پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں، پورے ایمان اور سچے دل اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکا 1:13، زبور 25، پہلا یوحنا 5:14-15، یہ حوالے جات آپ دعا کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دعا کے تعلق سے مختلف کوٹیشنز کو دیکھتے ہیں۔ پہلی کوٹیشن ہنری نوون، بہت زبردست خدا کے خادم جنہوں نے روحانی زندگی پر، لیڈرشپ پر اور مختلف مضامین پر بڑی خوبصورت کتابیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی زندگی جو دعا کے بغیر ہے
وہ ایک ایسی انجیل کی مانند ہے جو مسیح کے بغیر ہے۔ جس طرح ہم انجیل کا تصور مسیح کے کرائسٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم روحانی زندگی کا تصور جو ہے وہ دعا کے بغیر نہیں کر سکتے۔ چارلس اسپرجن کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پلانٹ کو، ایک پودے کو ہوا کی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آپ کا ایمان جو ہے وہ دعا کے بغیر گرو نہیں کر سکتا، اور ایمان اور دعا کے ساتھ ہی آپ ترقی کرتے ہیں۔ ہنری نوون کہتا ہے کہ جس طرح انجیل مسیح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح روحانی زندگی دعا کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ اور چارلس اسپرجن کہتا ہے کہ جیسے ایک پودے کو ایئر کی، واٹر کی، ہوا کی، پانی کی، سوئل کی، مٹی کی ضرورت ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے، اسی طرح ایمان میں ترقی کرنے کے لیے، روحانی ترقی کرنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک جگہ سے ایک سروے پڑھا، ایک ایونجیلیکل سروے تھا جس میں تقریباً 17,000 لوگ تھے، اور ایک سیمینار ہو رہا تھا دعا کے اوپر، اور یہ جو سروے ہے انہوں نے تقریباً 17,000 لوگوں کا ڈیٹا لیا، اور وہ لوگ دعا پر سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ اس میں سے مور دین ہاف آف دا پیپل انہوں نے کہا کہ وہ آن ایوریج 5 منٹ سے زیادہ دعا نہیں کرتے۔ 2,000 پاسٹرز اور ان کی بیویوں نے کہا کہ وہ تقریباً 7 منٹ یا اس سے کم ڈیلی دعا کرتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پریئر کرنا اتنا بڑا ایک چیلنج ہے، پریئر کرنا اتنا بڑا ایک جو ہے ایک جنگ ہے، بٹ جب ہم اس میں آتے ہیں، جب ہم دعاؤں میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، واٹ از پریئر۔ اگر آپ یہ حوالوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ حوالے لکھتے جائیں۔ یسایہ 40:31 کے مطابق دعا خداوند کا انتظار کرنا ہے، اور انتظار کے لیے وہاں پر جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایک مطلب جو ہے وہ خدا کو دیکھنا ہے۔ مشکل حالات میں، اچھے حالات میں، ہر طرح کی سچویشنز میں ٹو لک ٹو گاڈ، ٹو ویٹ اپون گاڈ، اس وہاں پر ہیبرو میں جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا ایک مطلب ہے ٹو لک ٹو گاڈ ایز ویل۔ ویٹنگ اپون دا لارڈ، دعا جو ہے وہ خدا کا انتظار کرنا ہے، وہ خدا کو دیکھنا ہے، وہ اطمینان خدا کا حاصل کرنا ہے، وہ اس سچویشن میں خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، لیٹس لک ٹو گاڈ۔ جس طرح ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے اور سامنے انڈیکیٹر ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، تو ہم گاڑی آگے کرنے کی بجائے سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں کہ بتی لال ہے یا پیلی ہے یا ہری ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لائٹ جون سی جل رہی ہو ہم گاڑی کی موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح اپنی زندگی میں آپ جب چل رہے ہیں تو مختلف جگہوں پہ سٹاپ کریں اور خدا سے پوچھیں کہ کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں، کیا میری منسٹری ویسے چل رہی ہے جیسے چلنی چاہیے، کیا میرے خاندان کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہے، کیا میں اپنی وائف کے ساتھ وفادار ہوں، کیا میں اپنے بچوں کو ایک بہترین ماڈل ایز اے گاڈلی فادر پریزنٹ کر رہا ہوں، کیا میں ایک بہترین پاسٹر، کیا میں اپنی کلیسیا کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، کیا میں وہ میسج تیار کر رہا ہوں جو خدا مجھے کہہ رہا ہے۔ دوسری بات دعا کیا ہے، پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی پہلی آیت کے مطابق دعا مناجاتیں ہیں، دعا التجائیں ہیں، اور دعا شکر گزاریاں ہیں۔ پالوس کہتا ہے سب سے پہلے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ اسی طرح دعا کیا ہے، متی 7-11 کے مطابق دعا ہماری ضرورتوں کے لیے پریئر کرنا ہے۔ یوحنا 10 باب 27 آیت کے مطابق دعا خدا کو سننا ہے۔ افسیوں 6 باب 10 سے 18 آیت کے مطابق دعا ایک روحانی جنگ ہے، جہاں پہ ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ دعا ایک روحانی جنگ ہے، دعا ایک روحانی جنگ ہے۔ اگر آپ افسیوں 6 باب اس کی 10 سے 18 آیت دیکھیں تو وہاں پہ خدا کے ہتھیاروں کا ذکر ہے، راست بازی کا بختر، سچائی سے کمر کس کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری، اور اس طرح دیگر ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ دعا جو ہے یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت میں دعا ایک شکر گزاری ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔
عبرانیوں 13 باب 15 آیت کے مطابق جو ہے دعا ہونٹوں کا پھل اور حمد و ثنا بھی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے پس ہر وقت اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یا ہونٹوں کا پھل خدا کے لیے ہر وقت ہم چڑھایا کریں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور 9 آیت کے مطابق جو دعا ہے وہ خدا سے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سو میرے عزیزو، میرے ڈیئر سٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ دعا خدا کا انتظار کرنا ہے، شفایت کرنا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا دعا ہے، خدا کی آواز کو سننا دعا ہے، روحانی جنگ دعا ہے، شکر گزاری کرنا دعا ہے، حمد و ثنا کرنا دعا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرنا دعا ہے، اور خداوند کا انتظار کرنا دعا ہے۔ جان ویزلی کی یہ ہیبٹ تھی کہ وہ مارننگ اور ایوننگ میں پریئر کیا کرتا تھا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں مارننگ میں اس لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پورے دن میں مسیح جیسی عقل کو اپنے اندر قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جس طرح فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا کہ دا سیم مائنڈ دیٹ واز ان کرائسٹ جیسس، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا۔ سو ہمیں پورے دن میں رات میں وہی مزاج رکھنا ہے جو مسیح کا، اور پریئر ہمیں اس مزاج کو اپنے اندر رکھنے میں اور اس میں قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کی دعا ہمیں پورے دن کو کیسے گزارا اس میں اپنا تجزیہ کرنے کی، حالات کو پرکھنے کی توفیق دیتی ہے، اور رات کی دعا ہمیں یہ توفیق دیتی ہے کہ کون سی چیز میری خدا کے حضور اقرار کے طور پر ہو اور کون سی چیز شکر گزاری کے طور پر ہو۔ سو ابھی تک ہم نے دعا کے بارے میں کافی چیزیں کور کی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ہے، یہ کمیونین ہے، یہ بات چیت بھی ہے، اور پھر ہم نے مختلف طور سے دعا کو دیکھا ہے۔ سو آگے ہم چلیں گے، اور اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو دعا ہے وہ مختلف پوائنٹس ہم نے دیکھے، مختلف نکات دیکھے کہ دعا کیا ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے اچھی ہے، اور خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ تو اگر خدا کی مرضی ہمیشہ ہمارے لیے بہترین اور اچھی ہے تو پھر دعا کرنا ہمیشہ ہمارے لیے بہترین اور اچھا ہے، کیونکہ دعا کرنا خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دعائیا لوگ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگز میں، کرسٹولوجیکل ٹیچنگز اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف جگہوں پر خداوند نے یہ تعلیم دی ہے کہ دعا کرو۔ اگر آپ لوکا 11:9 دیکھیں، اگر آپ لوکا 18:1 دیکھیں، تو ان جگہوں پر خداوند نے یہ تعلیم دی ہے، خداوند نے یہ کہا ہے، اور خود بھی خداوند دعا کرتے تھے۔ پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اگر آپ دیکھیں کلسیوں 4 باب اور اس کی 2 آیت، تو لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ ڈیووٹ یور سیلف ٹو پریئر۔ اگر آپ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب اس کی 17 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دعا کرتے رہو، پریئر کنٹینیولی، ٹھیک ہے۔ سو دعا خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو اٹس اوکے۔ دیکھیں لائف تو گزر جاتی ہے ویسے، لیکن وہ برکت، وہ پاور، وہ وزڈم، وہ حکمت، وہ دنائی جس کے ساتھ وہ لائف گزرنی چاہیے اس طرح نہیں گزرتے۔ پھر دعا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک آرٹ بھی ہے، ایک سائنس بھی ہے، ایک فن بھی ہے، ایک سائنس بھی ہے۔ دعا آرٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ سیکھی جاتی ہے، یہ ایک آرٹ ہے۔ آپ جس طرح سے پہلے دعائیں آج سے 10-20 سال پہلے کرتے تھے، آج آپ اس طرح سے دعائیں نہیں کرتے۔ آپ کی دعاؤں میں میچورٹی آئی ہے، آپ کی دعاؤں میں گروتھ آئی ہے، آپ کی دعاؤں میں نئے زاویے آئے ہیں۔
اور یہ سائنس اس لیے ہے کیونکہ یہ پریکٹس بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں نالج بھی لیا جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں کتابیں پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی جو میں لیکچر دے رہا ہوں آپ کو، وہ دعا کے ڈسپلن پہ دے رہا ہوں۔ ہم روحانی ضابطوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلا ضابطہ میں جس پر بات کر رہا ہوں وہ دعا کے ضابطے پہ آپ کو ٹیچنگ دے رہا ہوں۔ مختلف علماء کیا کرتے تھے، مختلف خادمین کیا کرتے تھے، ہنری نوون نے کیا کہا، چارلز اسپرجن کیا کہتا ہے، جان ویزلی کی کیا ہیبٹس تھیں، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایک ٹیچنگ ہے۔ تو پریئر از سائنس، یہ ٹیچنگ، یعنی یہ ٹیچنگ بھی اس کی دی جاتی ہے، اینڈ پریئر از آرٹ، یہ پریکٹس بھی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس لیے دعا نہیں کرتے کیونکہ جب بھی دعا کرنے لگتے ہیں وہ یا تو ان کا پادری ان کو منع کر دیتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، آپ کو دعا کرنی نہیں آتی، یا ان کی فیملی ان کو ڈسکریج کرتی ہے، یا ان کے دوست ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کو خود ہی جھجک جو ہے وہ ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی اسپرٹ میں ڈسکریج ہوتے ہیں، جب ہم ڈسکریجڈ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، فیملی کر سکتی ہے، ہمارا چرچ کر سکتا ہے، یا دیگر لوگ کر سکتے ہیں، اگر تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو انکریج کریں اور ساتھ آپ کو سکھائیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہر بندہ آپ کو ہمیشہ ڈسکریج ہی کر رہا ہے دین اٹ از ناٹ اے اسپرچولی ہیلدی ہیبٹ۔ تو دعا ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں آتی ہے، پریئر ہم ایک دن میں نہیں سیکھ لیتے، یہ صرف خدا کے حضور اپنا منہ کھولنا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں نکھار آتا ہے، نفاست آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور میچورٹی آتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے، اسی طرح خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی دعا کرنا سیکھتے ہیں۔ ہمارا ایٹیچیوڈ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، لوکا 11:1 میں جب شاگرد مسیح کو کہتے ہیں۔ اب دعا ہم کرنا کیسے سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، ہم دعا کر کے دعا کرنا سیکھتے ہیں۔ اینڈریو مرے جو ایک ساؤتھ افریقن منسٹر تھے اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھیں اسپرچول لائف پر، کرسچن لائف پر، انہوں نے کہا کہ دعا کے اوپر کتاب پڑھنے سے یا دعا پر لیکچرز لینے سے صرف دعا نہیں آتی، یا دعا کے بارے میں باتیں کرنے سے دعا نہیں آتی، یہ جب تک ایکسرسائز نہیں اس کی کریں گے تب تک آپ پریئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف میرے لیکچرز لے رہے ہیں، اگر آپ صرف اس میں سے باتیں نوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ صرف یہ ٹیچنگ لے رہے ہیں، میری صرف ٹیچنگ لینے سے آپ دعا نہیں آئے گی، صرف یہ لیکچر سننے سے دعا نہیں آئے گی، میری بہن، میرے بھائی، دعا کرنا تب تجھے آئے گی، دعا کرنے میں تب تیرا ڈسپلن بنے گا، تب تو مضبوط ہوگی جب تو دعا خود کریں گی، جب تو خود دعا کرے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر میں 10 سال ایک پروفیسر ہو میوزک کا اور گٹار وہ بجا رہا ہے اور صرف میں اس کا گٹار بجانا سنتا رہوں لیکن خود کبھی گٹار نہ بجاؤں، سٹرنگز کو پلے نہ کروں، خود مجھے پتہ نہ ہو گٹار کو پکڑنا کیسے، بجانا کیسے ہے، ساؤنڈ کیسے پروڈیوس کرنا ہے، تو میں کبھی گٹار نہیں بجا سکوں گا۔ اسی طرح آج بہت سے ایسے بلیورز ہیں، آج ہمارے چرچز میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف دعائیں کرواتے رہے ہیں لیکن کبھی دعا کی نہیں ہے، وہ دعائیں سنتے رہے ہیں لیکن کبھی پریئرز کی نہیں ہیں۔ تو جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ پریئر آپ کو نہیں آئے گی۔ دعا کلام پر میڈیٹیٹ کرنے سے آتی، یعنی غور و خوض کرنے سے آتی ہے۔ غور و فکر کا اور دعا کا بڑا گہرا لنک ہے۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اس پر غور کیا کریں، وہ غور کرنا آپ کو اس طرف لے کے جائے گا کہ آپ اس چیز کے بارے میں دعا کریں جس طرف خدا کا روح آپ کو قائل کر رہا ہے۔ میتھیو ہنری کہتا ہے کہ جو ڈیوڈ کی پریئرز تھیں، داؤد کی جو دعائیں تھیں، وہ صرف اس کے الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی میڈیٹیشنز بھی تھیں، یعنی جن چیزوں پر وہ غور کرتا تھا وہی چیزیں اس کی دعائیں بن گئیں۔ میڈیٹیشن از دا بیسٹ پریپریشن فار پریئر۔ خدا کے کلام پر غور کرنا دعا کی تیاری کا یا دعا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری چیز ہم دعا کرنا کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر جب دعا کرتے ہیں، یونٹی میں دعا کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق، پیار اور انکریجمنٹ کی فضا قائم ہوتی ہے اور ہم دعا کرنا سیکھتے اور اس کے لیے انکریج ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، ریوائیولز آئے، کرسچن موومنٹس آئیں،
अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल आए और फिर इस तरह वेल्श रिवाइवल आया, आयरिश रिवाइवल आया। अगर आप देखें इन रिवाइवल्स को स्टडी करें और फिर रीस रावल को स्टडी करें और फिर देखें वेल्स बाइबल कॉलेज में किस तरह से वर्ल्ड वॉर के दौरान दुआएं होती थीं। उस बाइबल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब और चंद स्टूडेंट्स मिलकर कैसे दुआएं करते थे और खुदा ने माफूकल फितरत तौर पर काम किए मिरेकल्स आपको मिलेंगे। हिस्ट्री हमें बताती है कि चंद ग्रुप में लोग जब दुआएं करते तो पूरी नेशंस ने रिवाइवल्स को, बेदारियों को एक्सपीरियंस किया। सो जब आप दूसरों के साथ मिलकर दुआ करते हैं तो वो भी दुआ है। चौथी बात दुआ के बारे में, चूंकि ये एक साइंस भी है, यू शुड स्टडी अबाउट प्रेयर। ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको, मैंने भी मुख्तलिफ किताबें पढ़ी, स्टडी की, खादमों को सुना, अपना लेक्चर प्रिपेयर किया, दुआ की। दुआ के ऊपर लेक्चर मैं कभी नहीं दे सकता था अगर मैं इसके लिए दुआ ना करता। सो दुआ के बारे में पढ़ें, बुक्स पढ़ें, अच्छे ऑथर्स को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, देखें वो लोग जो दुआएं करते रहे। पौलुस रसूल ने पौलाइन थियोलॉजी में अगर आप देखें तो उसमें इतना मुआद है दुआओं पर। खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी वाज़िया और इतनी जामिया टीचिंग दी है दुआ पर। ओल्ड टेस्टमेंट के जो सेंट्स हैं उनकी दुआओं का जिक्र है। एक और बात दुआ के ताल्लुक से याद रखें कि दुआ हम इसलिए करते या हमें इसलिए इनकरेजमेंट होनी चाहिए दुआ के लिए, हम क्यों करें? क्योंकि खुदा सुनता है। ज़बूर 4:3, ज़बूर 5:3, दुआ के वसीले खुदा हमें मजबूत करता है। ज़बूर 10:17 से 18, दुआ के वसीले खुदा हमें बरकत देता है। मत्ती 7:11, दुआ के वसीला से खुदा काम करता है। याकूब 5:16 से 18, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और दुआ करता था घुटनों पर बैठकर। सो याद रखें दुआ जो है ये मसीही ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन जुज़्व है। और हेनरी नोवेन ने जिस तरह कहा कि रूहानी ज़िंदगी का तसव्वुर दुआ के बगैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंजील का तसव्वुर मसीह के बगैर नहीं किया जा सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आज दुआ पर जो हमने बहुत सी बातों को देखा, सीखा, खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम प्रेइंग क्रिश्चियंस बन जाएं, दुआया लोग बन जाएं, दुआओं में बैठने वाले, दुआओं में गाने वाले, दुआओं में खुदा के हुजूर हम्दो सना करने वाले, दूसरों के लिए दुआएं करने वाले बन जाएं। मेरा ईमान है आज के लेक्चर के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ों को देखेंगे दुआ के ताल्लुक से। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।